अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। तकबीर टेलीविज़न नेटवर्क के बर्मिंघम स्टूडियो से प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल के ताज़ा एडिशन के साथ मैं हूं शिराज खान। नाजरीन, आप जहां कहीं भी हों, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। हमने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बारे में तकरीबन 4 प्रोग्राम किए हैं और उन 4 प्रोग्रामों में अपने तौर पर हमने कोशिश की है कि आज़ाद कश्मीर के इश्यूज़, मामलात आप लोगों की दिलचस्पी के लिए, आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, मुत्तला करने के लिए अपने बेस्ट जो पैनलिस्ट थे, जो मेहमान थे, उन्हें हमने हमेशा मद्दू किया। आखिर आज़ाद कश्मीर में 1 महीने, 1 सवा महीने, 1.5 महीने का जो ये इलेक्शन का सारा हंगामा था वो इख्तिताम पजीर को हो गया और 24 तारीख को असम्बली मेंबरान ने अपना हल्फ उठा लिया। धांधली का ववेला जो है वो वहाँ भी आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, फिर यहाँ बरतानिया, यूरोप और जहाँ कहीं भी जो लोग कश्मीर के जहाँ भी जिस खित्ते में भी आबाद हैं, उन्हें ये धांधली की जो बाज़गश्त है वो सुनाई दी। धांधली हुई और अगर ना भी होती तो हालात यही बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। शायद धांधली होने के बावजूद पीपल्स पार्टी ही ने बहरहाल इलेक्शन जीता। आज हमने इस बात का जायज़ा लेना है कि आज़ाद कश्मीर की जो पीपल्स पार्टी की नौ मुंतखब हुकूमत है, उससे लोगों को क्या तवक्कुआत वाबस्ता है। दूसरी जो बात है कि वो आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दो तरफ़ा मुज़ाकरात वज़राए ख़ारजा की सतह पर नई दिल्ली में हो रहे हैं। अभी फौरी तौर पर चलते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और उनसे ये जो मुज़ाकरात हैं वो इन मुज़ाकरात को किस हवाले से देख रहे हैं और क्या इन मुज़ाकरात का कोई आइंदा जो नतीजा है वो निकलेगा। ये माजी की तरह ये मुज़ाकरात जो है सिर्फ मिलने जुलने का एक बहाना ही साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है रात बहुत बीत चुकी है, आज पूरा दिन आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करवाते रहे हैं। यूके एंड यूरोप के लोगों के लिए, लिसनर्स के लिए, हमारे तकबीर टीवी के लिए इस आवर में आप अवेलेबल हुए। मैं आपको वेलकम करता हूं। तकबीर टीवी स्काई 845 पे इस वक्त आपको सुना जा रहा है। आप अपनी जो थॉट से हमारे साथ ये शेयर कीजिए कि इंडिया पाकिस्तान के डायलॉग जो रिज्यूम हुए हैं मुंबई अटैक्स के बाद, इनको आप किस तरह देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, एक शुरुआत है, एक अच्छी इब्तदा है, और जहां से बात टूटी थी वहां से बात को आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि दोनों साइड्स ने ये रियलाइज किया है कि मिल बैठकर गुफ्तो शुनीद के अलावा और कोई दूसरा मुनासिब रास्ता नहीं है। लेकिन मेरी राय में कोई ज्यादा तवक्कुआत इस वक्त अपना लेना या ज्यादा तवक्कुआत रखना शायद इतना मुफीद ना हो, क्योंकि पेशरफ्त जो है वो धीरे धीरे होगी। कोई ऐसा मुझे बड़ा ब्रेक थ्रू फौरी तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस जो है उसके इम्कानात मौजूद हैं और हमें मुस्बत अंदाज से और तहम्मुल से आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मुज़ाकरात का जो पाकिस्तान की जानब
سے جو ایجنڈا تھا وہ کیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب؟ دیکھیے، ایجنڈا تو بڑا واضح ہے ہندوستان پاکستان کے مذاکرات کا، اور وہ ایجنڈا کوئی نیا نہیں ہے۔ جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ سیر فہرست ہے، اس کے علاوہ سیاچن کا مسئلہ ہے، سرکریک کا مسئلہ ہے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پانی کے معاملات ہیں، کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو متنازع ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کمرشل ایکٹیویٹی، لبرلائزیشن آف ٹریڈ ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، دہشت گردی جس نے پورے خطے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستان بہت متاثر ہو رہا ہے، ہندوستان بھی متاثر ہوا ہے، تو یہ معاملات ہیں۔ اس خطے کی اسٹیبلٹی اور یہاں کا امن، یہ ساری جو ایشوز ہیں وہ ہمارے مذاکرات کا حصہ رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ہنا ربانی کھار جو حال ہی میں وزیر خارجہ اپوائنٹ ہوئی ہیں پاکستان کی جانب سے، انہوں نے مذاکرات شروع کرنے سے پہلے کل کشمیری حریت رہنماؤں سے، کشمیری لیڈروں سے، جن میں میر وائز اور دوسرے جو لیڈر ہیں کشمیری، ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو کشمیر زیر بحث آتا ہے، یا جب دوسرے ایشوز پر گفتگو ہوتی ہے اور کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ جب چھیڑا جاتا ہے تو وہاں مذاکرات جو ہے وہ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پر بھی گفتگو ہوگی یا دوسرے ایشوز پر گفتگو ہوگی اس جو ایجنڈا ہے اس میں؟ نہیں، کشمیر پر گفتگو تو یقیناً ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہمارے تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ یہ دونوں سائڈ اس چیز کو اکنالج کرتی ہیں۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ پیچیدہ مسئلہ ہے، آسان نہیں ہے، دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے، اور دونوں کے موقف میں خاصا ایک فرق بھی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ کا گیپ بھی ہے، لیکن اس مسئلے کو حل بھی کرنا ہے، اور بے پناہ کشمیریوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے۔ ایک پرامن تحریک جو ہے وہاں جاری و ساری ہے، اور اس کو بھی آپ بلائے طاق نہیں رکھ سکتے، اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ ڈاکٹر غلام نبی فائی کی امریکہ میں گرفتاری ایف بی آئی کے ہاتھوں، وہ 21 ایئر سے یہ کام کر رہے تھے، امریکن سٹیزن ہیں۔ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس گرفتاری کو؟ کیا یہ آئی ایس آئی ورسز امریکہ سی آئی اے جو تناؤ ہے، جو کلیشز ہیں، وہ ہے، یا اس کے بیہائنڈ کشمیر موومنٹ کو یہ ختم کرنے کے لیے، اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے، اس کو منیمائز کرنے کے لیے یہ کارروائی ہے؟ دیکھیے، کشمیر موومنٹ جو ہے، جو تحریک ہے، وہ تو عوامی نوعیت کی تحریک ہے۔ وہ کسی فرد کی گرفتاری سے یا کسی فرد کے سامنے سے ہٹائے جانے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلام نبی فائی صاحب نے کشمیر کے کاز کو ہمیشہ بڑے درد کے ساتھ اور بڑے اپنا ایک مضبوط موقف کے ساتھ پیش کیا ہے، اور حکومت پاکستان اور دیگر حضرات جو ہیں وہ قانونی لحاظ سے ان کی گرفتاری کو پرکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، امریکن لا کیا ہے، اور ان کی ایکٹیویٹیز جو تھی وہ کیا تھی۔ لیکن وہ بڑے ایک کئی سالوں سے، جیسے آپ فرما رہے تھے، 20-21 سال سے وہاں مقیم تھے، اور ان کی امریکہ کی شہریت بھی ہو چکی تھی۔ تو مسئلہ ابھی جو ہے زیر غور ہے، دیکھیے عدالت میں ہے کیا شکل اختیار کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، آل دی وے فرام پاکستان، ہمارے ساتھ لائیو تھے پروگرام میں۔ انشاءاللہ سر جب بھی آپ یو کے تشریف لائیں گے تو آپ کے لیے ہمارے ٹی وی اسٹیشن اور یہاں کے جو پلیٹ فارم ہیں
اوپن ہیں. بہت شکریہ سر. بہت مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو میں اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. آج جو میرا دوسرا ٹاپک تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر ظاہر امیجنٹ جو ریٹائرڈ یا سبق دوش ہونے والے جو وزیر خارجہ تھے پاکستان کے، ان سے زیادہ کوئی باخبر آدمی جو ہے وہ مل نہیں سکتا تھا. بہرحال آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی. میں نے آج اپنے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے 3 اہم مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا. میرے پہلے مہمان میاں غلام رسول صاحب ہیں، آزاد کشمیر کی سب سے پہلی یا مقبوضہ کشمیر کی یا کشمیر کی سب سے پہلی بانی جماعت جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے آپ کا تعلق ہے. 1963 سے ہائی ویکم سے تشریف لائے ہیں. اور میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب چودھری محمد عارف کیروی صاحب، نائب صدر ہیں یو کے میں پیپلز پارٹی کے، جو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی جیتی ہے. چودھری عبدالمجید خان صاحب کے بڑے زبردست حامی ہیں اور پیپلز پارٹی کے بہرحال پرانے کارکن ہیں. اور آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یو کے سیکرٹری جنرل سید تحسین گیلانی صاحب. آپ تینوں مہمانوں کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. چودھری عارف کیروی صاحب، چونکہ آپ کی جماعت نے میرکا مارا ہے، الیکشن آپ جیتے ہیں، تمام تر تحفظات کے باوجود پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں الیکشن جیت لیا ہے. پیپلز پارٹی کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس جماعت نے 1974 سے یعنی 1974 میں جو قائد آپ کی پارٹی کے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، راولپنڈی میں ایک کنونشن میں انہوں نے اس جماعت کی بنیاد آزاد کشمیر میں رکھی تھی. اس کے بعد تقریباً 8 ساڑھے 8 سال حکومت کی ہے، جس میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا جو وقت تھا 5 سال 1996 سے لے کر 2001 کا 5 سال کا ٹینیور تھا، باقی کبھی اپنی مدت پوری نہیں کی. اس وقت ہم کیا توقع کریں کہ، اور یہ جو 2 حکومتیں ختم ہوئی، اس میں ایک تو مارشل لاء کی زد میں آپ کی حکومت آئی اور دوسری جو حکومت آئی تھی بیرسٹر راجہ ممتاز راٹھور خان صاحب کی 1990-91 میں، وہ اپنوں کی ریشہ دوانیوں اور اپنوں کی جو سازشیں تھیں اس کی زد میں آئی تھی. ابھی ہم نے دیکھا کہ وزارت عظمیٰ کے 3-4 کینڈیڈیٹ تھے، اس کے باوجود چودھری عبدالمجید خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. اب آپ یہ بتائیں کہ ہم کیا توقع رکھیں کہ یہ حکومت جو ہے کسی سازشوں کا وہ نشانہ نہیں بنے گی اور یہ اپنی مدت پوری کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جناب بانی تکبیر ٹی وی علامہ سید پیر صاحب کو اور آپ کے تکبیر چینل کے سٹاف کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ آزاد کشمیر کے نمائندے یہاں بلاتے ہیں اور آزاد کشمیر پر بات کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. پاکستان کے بھی بلاتے ہیں، پاکستان کے بھی وہ کم آتے ہیں لیکن آزاد کشمیر کے زیادہ آتے ہیں. جی. تو نمبر 2 دوسرا یہ کہ میں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم اور اعلیٰ قیادت پاکستان کی، آزاد کشمیر کی اعلیٰ قیادت جس میں جناب وزیر اعظم جناب مجید چودھری، چودھری یاسین، لطیف اکبر اور جتنے بھی پیپل پارٹی کے صف اول کے قائدین ہیں، ان سب کی محنتوں سے آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی جیتی ہے. اور میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ چودھری عبدالمجید کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنایا. جو بات آپ نے کہی کہ مدت عرصہ پورا کرے گی یا نہیں، ابھی تو ہمیں لف اٹھائے ہوئے 1 دن ہوا ہے اور آپ نے آج ہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ گورنمنٹ ٹائم پورا کرے گی یا نہیں کرے گی. انشاءاللہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے یہ اپنی مدت 5 سال پورا کرے گی اور انشاءاللہ اگلے 5 سال میں انشاءاللہ پیپل پارٹی یہ آئے گی. کیونکہ اس میں کوئی سازش کرنے والے، دیکھیے آپ نے سازش کی بات کی، اس میں کوئی سازشی ٹولہ ہے ہی نہیں ہے. ہم اپنی مدت پوری کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھتے جائیں، وقت آنے جو گرتا جائے گا آپ دیکھتے جائیں کہ ہم کس طرح کرتے ہیں. نہیں، لیکن چودھری عبدالمجید خان صاحب کو آپ نے وزیر اعظم تو بنا دیا. آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کو آپ کیسے سیٹسفائی کریں گے جو اسی پروگرام میں ہم نے اس بات کو بھی ڈسکس